सड़क के ही करीब है। जी बिल्कुल। और आज बलूचिस्तान ने एक बार फिर ललकारा पूरी दुनिया को और खासकर अक़वाम मुत्तहिदा को ये बता दिया बलूचिस्तान ने कि कश्मीर में कश्मीरियों को हक खुद इरादियत जो है उसके लिए हक इस्तिस्वाब राय जो है वो जरूर हर कीमत पे जो है वो देनी चाहिए। बल्कि आज बलूचिस्तान ने जिस तरह के बलूचिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों के लिए बहुत आवाज जो है वो बुलंद की है। हमारे मेहमान जो है वो भी इस पे बिल्कुल बात करना चाहेंगे। तो आज वो आवाज जो है पूरी दुनिया ने सुनी होगी। खिलजी साहब मेरे ख्याल में मेहमानों को भी वक्त ताकि वो इसके ऊपर ज्यादा बात करें। जी बिल्कुल। तो मैं आ रहा हूँ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं चौधरी शबीर साहब। आपने भी काफी अरसे से जब से मैं आपको पहचान रहा हूँ जब से आपके साथ एक ताल्लुक रही है तो कश्मीर कास के लिए हमेशा आपको फ्रंट लाइन पे मैंने देखा है, मुजाहिरों में, जलसों में, कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में। तो आज क्या कहना चाहेंगे इस यौम सियाह के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो FM 96 में आपकी तमाम तर इंतज़ामिया और ख़ुसूसन रेकी साहब और खिलजी साहब आपका मशकूर हूँ कि आप गाए बगाए हमें ऐसे मौके पे याद रखते हैं। और आपका FM भी माशाल्लाह हकीकी मानों में एप्रिसिएशन के काबिल है कि वो कोई भी ऐसा मौका ज़ाया नहीं होने देता, बल्कि कौमी और बैन अल-अक़वामी इशूज़ पर हमेशा इस पर बहुत अच्छी मालूमात हमें मिलती जी। 27 अक्टूबर के हवाले से ये हकीकत में बिल्कुल ना सिर्फ कश्मीरियों के लिए, मैं अपने तौर पर ये समझता हूँ कि बल्कि पूरी आलम इस्लामियत के लिए जो है स्याह तरीन दिन है। जी बिल्कुल। इस दिन जो हमारी भारत सरकार है या भारत के लोग हैं, ये भारत की हुकूमत थी, उसने बरसगीर पाक व हिंद के उस फार्मूले की बिल्कुल खिलाफवर्जी की जिसके तहत ये फैसला हुआ था कि ये जो चंद रियासतें हैं, शायद मैं अगर गलत ना हुआ तो शायद कोई 400-500 रियासतें ऐसी थी जिनके लिए जो है ये फैसला हुआ था कि वो अपनी मर्जी से जिसके साथ भी इलाक़ करना चाहें, जिसके साथ शामिल होना चाहें वो हों। इसी फार्मूले के तहत कश्मीरी भी अपना फैसला कर रहे थे। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक बात है कि भारत सरकार ने 27 अक्टूबर की रात को कश्मीरियों पर शब-खून मारा और रात के अंधेरे में अपनी फौजें कश्मीर में उतारी। क्योंकि मेरा ताल्लुक भी मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन से भी रहा और मैं अपने आप को इस हवाले से, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मुझे मुजाहिद अव्वल सरदार कयूम खान साहब की भी सोबत नसीब हुई, उनकी सरपरस्ती में भी कुछ अर्सा काम करने का मौका मिला। तो ये सरदार कयूम साहब ही थे जो मुजाहिद अव्वल के तौर पर उन्होंने सबसे पहले कश्मीर की आज़ादी का नारा लगाया और उन्हीं की क़यादत में ये आज़ादी की जंग की शुरुआत हुई। आज़ादी की जंग की शुरुआत के साथ जब मुजाहिद अव्वल की क़यादत में कश्मीरी अपने आज़ादी के लिए लड़ना शुरू हुए और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त इन्होंने बेसर सामानी का हाल था, इनके पास ना तो वो असला था ना वो फौज थी कोई प्रॉपर किस्म की। तो तकसीम के टाइम पर आपने भी खुद तारीख पढ़ी है, हम तो उस टाइम बहुत पैदा भी नहीं हुए थे, तो जो तारीख बताती है बेसर सामानी का आलम था। मेरे दोस्त साथ बैठे हैं तो ये शायद मुझसे ज्यादा बेहतर तौर पर इस चीज को ब्रीफ कर करेंगे। तो उन्होंने उस बेसर सामानी के हालत में जंग का आगाज किया और उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का जो हिस्सा आज हमारे साथ पाकिस्तान के साथ है उसकी आज़ादी कराई। और ठीक उस वक्त पे जब मुजाहिदीन बिल्कुल वो फतह की मंजिलें तय कर रहे थे, अपनी कामयाबी के ऊपर गामजन थे, तो उस वक्त नेहरू सरकार ने इंटरफेरेंस की और इस मामले को
اپنی شکست دیکھتے ہوئے اس معاملے کو اس نے بڑی چالاکی سے اقوام متحدہ کے ٹیبل پہ لے گیا. اور اس وقت کی شاید اس کی تقریر بھی ہو جس میں اس نے یہ وعدہ کیا خصوصاً پاکستان حکومت کے ساتھ اور پاکستانیوں اور کشمیریوں کے ساتھ کہ بالکل جی ہم آپ کو اپنا حق خود ارادیت دینے پہ تیار ہیں, آپ کی مرضی کے مطابق ریفرینڈم ہوگا اور آپ اپنی مرضی کے مطابق جس ملک کے ساتھ جائیں وہ جانا چاہیں. جی بالکل. اس دھوکے کی صورت میں انہوں نے اس جنگ بندی کا کروا کے تو جب وہ اقوام متحدہ کے اندر یہ قرارداد لے کر گئے اور یہ مسئلے کو اٹھایا تو بڑے افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ آج تک ہمارے کشمیری بھائیوں کو اسی قرارداد کے دھوکے میں رکھا گیا ہے. بالکل. اور یہ جو دھوکہ ہے یہ اقوام متحدہ کہنے کو تو ایک بہت بڑا ادارہ ہے, بہت بڑا ادارہ ہے بالکل, لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ وہاں بھی اسلام کے جو مسلمان ہیں یا اسلام کے جو اسلامی ممالک ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے. یہ دھوکہ نہ عیسائی کے ساتھ ہو رہا ہے نہ یہودی کے ساتھ ہو رہا ہے, خصوصاً مسلمان کو اس کا ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. ایک قرارداد 1947 میں پاس ہوتی ہے, اس کا آج تک اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہے, بالکل نہیں ہوئی ہے. وہاں اگر آپ آج کشمیر کا حال دیکھیں تو مجھے ابھی میرے کیلکولیشن تو میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن میرے خیال 6 مہینے سے شاید زیادہ ہو گیا کہ آج بھی وہ بالکل کرفیو کی حالت میں ہے, بالکل لاک ڈاؤن ہے وہاں. اور جو ان کے گھروں پر ان کے اس کے اوپر حالات ہو رہے ہیں, جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے, بالکل انتہائی قابل افسوس بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے. اور الحمدللہ ہماری نہ صرف پاکستان گورنمنٹ بلکہ پاکستان کا بچہ کشمیری عوام کے ساتھ جانی, مالی, اخلاقی, سیاسی سپورٹ پر کھڑا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو میں باقی تمام اسلامی ممالک تو اس کے لیے بہت ریلیاں بھی نکالتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر ایک علیحدہ جذبہ اور جوش دیکھنے میں نظر آتا ہے. آج بھی آپ سب نے دیکھا ہوگا مختلف جگہوں پر. جی بالکل. یہ وہ چیز ہے اور یہ وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا فیصلہ کریں. وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں, جی بالکل, یا وہ پاکستان کے ساتھ مل کے شامل ہو کے رہنا چاہتے ہیں یا وہ بھارت کے ساتھ جاتے ہیں, لیکن یہ ان کا اپنا حق ہے. اپنا حق ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ریفرینڈم ہونا چاہیے جی, اور فوری طور پر وہ جو آرٹیکل 370 ہے جی, جس کے 35 ہے جس کا وہ اس کے اوپر بھی انہوں نے شب خون مارا. حالانکہ چلے اگر وہ کچھ نہیں تھا, ٹوٹل آزادی تو نہیں تھی لیکن چلے ایک ٹوٹا پھوٹا ایک معاملہ تو تھا نا. بالکل, ان کی اپنی حکومت ہوتی تھی وہاں پہ, اپنا ان کے فیصلے تھے, اس پہ بھی شب خون مارا گیا. جی بالکل. اور آج مودی سرکار اس کے اوپر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے بالکل ہمارے کشمیری بھائیوں کو, کشمیری مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرے تاکہ پھر وہ اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکیں. جی بالکل, اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے پیارے سامعین جس طرح کے آپ سنتے آ رہے ہیں, پڑھتے آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں آپ کہ مودی سرکار کی کوشش یہ ہے کہ وہاں پر ہندوؤں کو اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو لا کر کے کشمیریوں کو جو کہ اصل وارث ہیں کشمیر کے ان کو اقلیت میں بدل دیا جائے. لیکن یہ خواب جو ہے دیگر خوابوں کی طرح کبھی بھی مودی سرکار کی پوری نہیں ہوگی. تو دوسرے ہمارے مہمان ہیں, یوتھ ہیں, پریزیڈنٹ بھی ہیں یوتھ ونگ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے, فیصل قیوم صاحب, ویلکم ٹو دا شو. تو آج کے دن کے حوالے سے یوم سیاہ ہے اور پوری دنیا میں مسلم غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں. جہاں پہ بھی پاکستانی ہیں اور جہاں پر بھی کشمیری ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور بھارتی مظالم کے خلاف علم بلند کیا ہوا ہے. تو آپ تھوڑا سا, چونکہ آپ خود بھی کشمیر سے ہی تعلق رکھتے ہیں, ان مظالم کو اگر آپ ہائی لائٹ کریں تو تاکہ ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو آگاہی حاصل ہو. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو FM 96 کے جملہ ٹیم ممبرز اور اسپیشلی جو پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں جلدی صاحب اور ریکی صاحب, آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہمیں مدعو کیا. خطہ کشمیر پہ گفتگو کرنے سے پہلے آپ کو معلوم ہو کہ اس قرۂ ارض پر 49,100
27 مربع میل پر زمین کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں. جی جی. بندوقوں کے سائے تلے اور آگ اور خون کے اس ماحول میں 6 کشمیری نسلیں پروان چڑھ چکی ہیں. جی. خطہ کشمیر اب قدرتی حسن کی وادی، ایمانی اور روحانی اقدار کا مسکن، شاہ ہمدان کی سرزمین ہے. جی جی. اس دیش کے باسیوں پر اولیاء اللہ کے فیضان کے بھی گہرے نقوش ثبت ہیں، لیکن یہاں کے مسلمانوں کو مدتوں سے آزادی کی صبحوں کا انتظار ہے. قیام پاکستان سے قبل کشمیریوں نے ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد کی. پاکستان مارز وجود میں آیا تو 27 اکتوبر 1947 کو یعنی آج کے دن بھارتی فوجیں سری نگر میں داخل ہوئی اور مظلوم کشمیریوں کی خواہشات کے برعکس مقبوضہ کشمیر پہ اپنا قبضہ جمایا. یاد رہے کہ تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے، چونکہ آپ نے جو کوسچن پوچھا ہے کہ ان کی جو بروٹیلٹیز ہیں، جو ایٹراسٹیز ہیں اور جو ظلم و ستم ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے. تو اس تحریک کو کچلنے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سرکار نے ہر حربہ اختیار کیا اور ہر طرح کے مہلک ہتھیار استعمال کیے. یعنی آپ دیکھیں کہ انڈین آرمی نے اسپیشل پاور ایکٹ کے ذریعے مظلوم کشمیریوں پہ ہر طرح کا ظلم کیا، ہر درجے کا تشدد کیا. اس خوبصورت وادی میں بارود کے کھیل سے میں آپ کو 2 سے 3 سے بلکہ 4 سال پہلے کا ایک فگر جو میں نے ایک ریسرچ بیس آرٹیکل میں پڑھا تھا کہ 1 لاکھ سے زائد گھر خاکستر ہو چکے ہیں، 23,000 سے زائد خواتین بیوہ ہو چکی ہیں، 1,32,000 سے زائد افراد بھارتی عقوبت خانوں میں. مقبوضہ کشمیر میں 9,000 سے زائد گمنام قبریں ملی ہیں، انمارکڈ گریوز. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ کشمیریوں نے آزادی کی فصل اگانے کے لیے کشمیر کے چپے چپے کو اپنے خون سے سیراب کیا ہے اور کشمیر کی مٹی شہیدوں کے خون سے گوندی ہوئی ہے اور کشمیر کی فضاؤں میں ہر طرف شہادتوں کی خوشبو رچی بسی ہے. تو آج کی اس دن کی مناسبت سے، اس یوم سیاہ کے موقع پر، بلیک ڈے کے موقع پر، جہاں پورے مسلمان کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے اس دن کو مارک کر رہے، تو ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کشمیریوں کو جو ظالم کے خلاف کھڑے ہیں اور دنیا کو واضح طور پہ بتا رہے، استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ sacrifices of Kashmiri martyrs will no go waste. کشمیریوں کی قربانیاں کبھی بھی رائے گا نہیں جائیں گی، کبھی رائے گا نہیں جائیں گی اور بالکل رائے گا نہیں جائیں گی. تو علی احمد ریکی صاحب، ایک بار پھر آپ کی جانب آنا چاہتا ہوں. اور تو یوم سیاہ آج ہم منا رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شرمند کچھ داروں کا گزار ہے مہمانانہ شمارا بے قومی زبان اردو تھا شمارا کما کے تفصیل تھے. میں نوجوان فیصل قیوم صاحب اور میں کہ ظاہر انتا ایک گوستگ جوان یک پختہ عمر گواز انتا چودھری شبیر صاحب ہم ہمیں سوچ چھے بتاتے ہیں، لیکن ایشن کے ظاہر ہیں کہ چونکہ اما کے اعداد شمارہ شبہ دیما پیش کرتے فیصل جان پیش کو کہ 6 نسل شیطہ تباہ بتگن تا اور شیطہ 1,32,000 زیاد قیدی ہیں اور انچین گمنامیں کپرن. لیکن ایشن کے مسلمان ہمیشہ دنیا تا دکھ ہو مستا مسلمان